जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नज़र अब्बास लंदन से। 10 जून 2026 बुध का दिन। आज के दिन भी पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से बहुत सारी खबरों के साथ वही अफसोसनाक खबरें, वही गुफ्त-ओ-शनीद, वही बातचीत, वही हठधर्मी और वही ज़ुल्म बर्बरियत। लेकिन उसकी तरफ जाने से पहले मैं याद कराना चाहता हूँ कि आज 1040 दिन तकरीबन हो चुके हैं इमरान खान साहब को जेल में, और तकरीबन 6, 7, 8 महीने हो चले हैं कि अब उनसे कोई किसी किस्म की किसी की मुलाकात नहीं है। और केपीके की हुकूमत जो है वो अपने बजट की तैयारी में लगी हुई है, और ये भी सुनने में आ रहा है कि उनके साथ बजट का तो ज़्यादा हिस्सा माँगा जा रहा है। अब जरनैल जो हैं वो चाह रहे हैं कि जी जो सूबे हैं वो अपने बजट के अंदर इनको कुछ रुपया पैसा दें जरनैलों को और इस फ़ौज को, जिस फ़ौज ने पाकिस्तान का आइन तोड़ा, जिस फ़ौज ने पाकिस्तान के जरनैलों ने जिसने आइन तोड़ा, अदालतों का सत्यानाश किया, पार्लियामेंट पे हमला किया, उन लोगों के लिए ये मज़ीद बजट की दरख्वास्त कर रहे हैं। और सुनने में ये आ रहा है कि अंदर खाते कोई बातचीत इनकी तय हो चुकी हुई है केपीके की हुकूमत के साथ, एस्टेब्लिशमेंट की, जिसके लिए भी इमरान खान को शायद इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये एक बात ज़हन में रखें, आप तमाम असेसमेंट जितनी भी असेसमेंट है आपने कर लें, आपने जो भी करना है आप कर लें, लेकिन आप इमरान खान को और इमरान खान के दिए हुए आइडियोलॉजी को यहाँ से आप निकाल नहीं पाएंगे। ये एक कन्फर्म बात है, ये आसिम मुनीर के लिए पैगाम है। दूसरी तरफ खबर ये है जी कि इसराइल और अमेरिका की जो इंटरनेशनल खबरों में, इसराइल और अमेरिका की इस वक्त फुल फ्लैज फिर दोबारा से लड़ाई शुरू हो चुकी है, झड़पें शुरू हो चुकी हैं। अमेरिका का हेलीकॉप्टर मार के गिराया गया आबना हुर्मुज में, जो कि एस्कॉर्ट करने में, जो एस्कॉर्ट कर रहा था वहाँ कश्तियों को, जो सामान लेके जा रही थी, वहां से गुजर रही थी, उनको रिपोर्टेडली और उनके ऊपर हमला हुआ, उनका एक अपेची हेलीकॉप्टर जो है उसको गिराया गया। अमेरिका ने दोबारा से हमला शुरू कर दिया। उसके जवाब में इन्होंने अमान वगैरह पे, इन्होंने ईरान ने भी हमले वगैरह किए। तो ये सूरत हाल वहां पे है इस वक्त एज वी स्पीक। अब आ जाए जी हम अपनी तरफ, अपना पाकिस्तान की तरफ आ जाए। पाकिस्तान में पोजीशन ये है जी कि आज़ाद कश्मीर में बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि सारे का सारा आज़ाद कश्मीर जो है वो बंद पड़ा। दफातर खुले हैं लेकिन वो हाजिरी ना होने के बराबर है, बहुत कम हाजिरी है। ये सूरत हाल है इस वक्त आज़ाद कश्मीर की। आज़ाद कश्मीर में जो खबरें आ रही हैं वो नहायत ही अफसोसनाक हैं, इस लिहाज से भी ज़्यादा खतरनाक है। अफसोसनाक तो जो है सो है, वो खतरनाक बहुत है। खतरनाक उसमें ये है जी कि वहाँ पे 9 मई की तर्ज का ऑपरेशन करने की तैयारियां हो रही हैं, या ऑपरेशन हुआ भी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पुलिस वाले मारे गए हैं, ये पुलिस वाले उन्होंने, इंतजामिया ने खुद मारे हैं। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं, ये भी खबरें फिर रही हैं। और अगर ये खबरें ठीक हैं तो इनसे कुछ बैद नहीं है कि ये ऐसा काम कर गुजरे, क्योंकि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है, जो इस वक्त जो हुकूमत है, वो कत्ल गर्द गर्मी में एक अपना एक मकाम रखती है, मास्टर है, एंड दे आर वेरी ट्रेन टू किल द इनोसेंट पीपल। वो अभी तक जो उनकी उन्होंने जो कार्रवाइयाँ की हैं, अब तक जो उनकी हिस्ट्री है, तारीख है, वो बताती है कि वो 9 मई के बाद हमें और शिद्दत से इस बात का एहसास हो गया है कि ये बड़े फ्रॉडिया किस्म के जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जो है वो करने में बड़े माहिर हैं। इनकी माहिराना जो सलाहियतें हैं वो 9 मई में आपके सामने पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे इन्होंने छावनी खाली कराई, लोगों को आने दिया, लोगों को भेजा, ट्रकों में वहां पे लोग उतारे, लोगों को पकड़ा गया। और फिर ऐसे 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 ऐसी खबर, ऐसी एक खातून को जिसकी बड़ी एविडेंस है कि लोगों को मना करिए पुरअमन तौर पे कि आप यहाँ से हट जाएं, यास्मीन राशिद साहबा, लेकिन उनके साथ भी आपके सामने जो है वो अभी तक जेल में है। तो ये पोजीशन की इस वक्त सूरत हाल ये है कि ये वही लोग जो है इस वक्त, ब्रिगेडियर फहीम साहब का नाम आ रहा है, और आईजी जो है पंजाब है, आईजी सॉरी बलूचिस्तान जो है, जो पंजाब में पहले रह के आ चुके हुए हैं, वो उनका नाम आ रहा है कि उन्होंने कत्लो गारत गर्दी के बाजार गर्म किया हुआ है, और वो इस मामले को नीचे नीचे लेके चल रहे हैं। लेकिन शायद ही कोई इलाका हो इस वक्त आज़ाद कश्मीर का जो मुजफ्फराबाद की तरफ रवाना नहीं है, वहां पे इस सारी सूरत हाल में 9 मई टाइप का ऑपरेशन करवाने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया जा रहा है कि टोलियों की शक्ल में अंदर लोग घूम रहे हैं, सादा कपड़ों में, वो टोलियों की शक्ल में घूम रहे हैं, और वो जाके मुखबरी करनी, बंदों को पकड़ना, बंदों की इतला देना, बंदों को इन्वॉल्व करना, उनसे उनकी बातें अंदर से निकलवाना, ये सारा कुछ चल रहा है। ये वहाँ यहाँ भी चलता है। यहाँ भी मुझे कुछ कई दफे इस तरह हुआ कि मुझे बंदे मिलते हैं और वो मुझे बताते हैं जी कि पाकिस्तान के खिलाफ फलां चीज़ हो रही है, पाकिस्तान की चीज़ फलां चीज़ हो रही है, बंदे ठीक कर रहे हैं। यानी वो आपको एग्जैजुरेट को आपको ऐसे दिमाग में डालेंगे या आपसे ऐसी बात सुनने की कोशिश करेंगे जिससे आप तर लिए जाएं। तो ये वहां पे हो रहा है टोलियों की शक्ल में, और वहां पे उनको ऐलानात किए जा रहे हैं कि आप अपना मुंह ढांप कर मत फिरें। क्या क्या आपकी मुंह ढांप के जो लोग फिर रहे हैं वो अपनी शनाख्त छुपा रहे हैं, और वो असल में आईजी इनके बंदे हैं। इनको कहना चाहिए कि एस्टेब्लिशमेंट के बंदे हैं।
یا وہ موجودہ حکومت کے بندے ہیں جو چہرہ ڈھانپ کے پھر رہے ہیں، اسلحہ لے کے پھر رہے ہیں، ایسے بندوں سے پرہیز کریں، ان سے دور رہیں، نہ اسلحہ اٹھایا جائے، نہ اپنے چہرے چھپائی جائے، کیونکہ یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپ کچھ غلط کر رہے ہیں۔ بی بی سی انٹرنیشنل میڈیا، اس کی رپورٹ جو ہے وہ بڑی ہی اتھینٹک ہے، اور اس کی جو رپورٹ ہے وہ یہی ہے کہ اس وقت کشمیر سارے کا سارا بند ہے۔ سی ایم ایچ پہ حملے کی خبریں آئی ہیں کہ سی ایم ایچ کے اندر جا کے انہوں نے لوگوں کو مارا، وہاں پہ پتہ لگا کہ غالباً ایک خاتون کو بھی گولیاں لگی ہیں۔ یہ بڑی خطرناک خبر ہے۔ آپ یقین کریں کہ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے، میں یہ بلاگ کر رہا ہوں، ساتھ میں ہم جو آپس سے باتیں کر رہے ہیں، میں تو میری تو سمجھ سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے کہ ہاسپٹل کے اندر یہ تو وار کرائم ہے، یہ تو سیدھا سیدھا وار کرائم ہے، یہ تو سیدھا سیدھا اس حکومت نے وار کرائم، اور مجھے ان لوگوں پہ حیرت ہے کہ جو اس کے اندر شامل ہے، یعنی وہ اندر کیسے چلے گئے اسپائی جو بھی تھا، جس نے اندر جا کے گولیاں چلائیں گے سی ایم ایچ میں، یا ان کو مارا ہے انہوں نے، جو بھی ظلم زیادتی ان کے ساتھ کی، وہ کیسے کر لیا آپ لوگوں نے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان میں اس قسم کے انسان رہ گئے کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ آپ کی نوکری اسی بات پہ پکی ہونی ہے کہ آپ نے بندوں کو مار دینا ہے؟ یعنی سی ایم ایچ کے اندر رینجرز گھس گئی ہے اور انہوں نے وہاں پہ جا کے مارنا شروع کر دیا۔ اچھا جی، اور بھی مظفر آباد میں ایک ہیلی کاپٹر کے کریش ہونے کی خبر بھی ہے، وہ بھی ہے کہ اوپر ہیلی کاپٹر گھوم رہے تھے، اور جو بھی وہ اپنی ظاہر دہشت دکھانی ہے، بتانا تو ہے نا کہ ہم طاقتور ہیں، ہمارے پاس ہیلی کاپٹر ہیں، ہمارے پاس گنے ہیں، ہمارے پاس بندوقیں ہیں، ہمارے پاس ٹینک ہیں، ہم چڑھ جائیں گے، ہم تباہ کر دیں گے پاکستان کو، جھک جاؤ آصم منیر کے آگے۔ یہ ان کا کردار ہے سارے کا سارا، کہ بس چک کے رکھ دو کہ ہر چیز برباد کر دیں گے، تباہ کر دیں گے، آصم منیر دے کے جڑ چک جاؤ، کشمیری بھی نہ بولنا، پنجابی بھی نہ بولنا، سندھی بلوچی سارے چپ کر کے بیٹھ جاؤ، جی ایچ کیوں سلوٹ کو رنج کر کے۔ تو یہ ان کا ایٹیچیوڈ ہے، یہ ان کا رویہ ہے، اور اس کے معاملے میں وہ کرتے کرتے انہوں نے ایک جہاز اپنا سٹ لے جاؤ، اسی بھی خبر آن لی کہ مظفر آباد ہیلی کاپٹر میں گرنے کی خبریں ہیں۔ اچھا، یہ ساری جو گیم پاکستان میں بنی ہوئی ہے، پاکستان نے جو کام شروع کیا ہوا ہے، اب دیکھیں کہ انڈین ایمبیسی کے آگے سے اٹھ کے لوگ اب پاکستان ایمبیسی کے آگے یہ کشمیری علاقے نے کھڑے کر دیے ہیں، یہ انہوں نے حالات کیا، اور اس کا سارا کریڈٹ جو ہے وہ آصم منیر صاحب کو جاتا ہے، اور ان کے جو آگے جو چھوٹے بچے رکھے ہوئے ہیں آئی جی صاحب ان کو جاتا ہے، اور بریگیڈیئر صاحب جو سیکٹر کمانڈر ہیں وہاں کے ان کو جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے جو ہیں اس قتل عام میں، اس پاکستان کی بربادی میں، اس پاکستان کے ظلم میں انوالو ہیں، صرف 12 سیٹوں کے لیے، وہ 12 سیٹیں جو ان کو حکومت چاہیے وہاں پہ، حکومت لینی بس بندہ ایک نہیں چھٹائیں گے، یہ رویے ہیں ان کے، یہ ان کی چیزیں۔ ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ میری بات تمام سننے والے ذہن میں رکھیں، یہ جو ایک بات بنی ہوئی ہے نا کہ یہ پاکستان ہمیشہ رہنے کے لیے بنا، یہ سب ایک ڈرامہ، یہ پاکستان پہلے ایک دفعہ ٹوٹ چکا ہوا ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، میں پھر بار بار آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ دنیا صرف لا الہ الا اللہ ہے، اس کے علاوہ یہ ملک بنتے رہے ہیں، ٹوٹتے رہے ہیں، یہ آپ صدیوں سے دیکھ لیں، پچھلی ہسٹری میں جا کے دیکھ لیں، جو ریکارڈ ہسٹری اس میں دیکھیں، ان ریکارڈ ہسٹری اس میں دیکھیں، آپ دیکھیں گے کہ فوجیں یہاں سے وہاں گئے، وہاں سے یہاں گئے، یہ ملک بنتے ہیں، اور اس سے پہلے اس خطے میں پاکستان میں پہلے کچھ اور لوگ بات تھے، پھر اب یہ دیکھ لیں، موہنجو کو دیکھ لیں، یہاں پہ لوگ آتے جاتے رہیں گے اور آتے جاتے رہے ہیں، تو اس لیے ان چیزوں پہ نہیں دیکھا، انسانیت کو دیکھنا، یہ جو بت بنائی گا نا، یہ ختم اسے کر لیں گے، پاکستان نہیں بچے گا، یہ پاکستان نہیں بچے گا، جس طرح کہ آپ نے حالات پیدا کر دیے، آصم منیر نے یہ حالات پیدا کر دیا، پاکستان کے بچنے کے چانسز ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ تو ایک بڑا پلانٹ قسم کا یہاں پہ انہوں نے ایک بندہ لا کے بٹھا دیا، اور اس کو ٹرمپ صاحب بہت پسند کر رہے ہیں، اور اس کا کوئی بھی ایسا کام نہیں مجھے بتائیں، کوئی ایک کام مجھے خود بتا دیں آپ کہ اگر میری بات غلط ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لوں گا، کوئی ایک کام بتا دیں جس نے اس بندے نے ایسا کیا کہ ملک کو ہم اکٹھا کر لیں گے، کوئی بھی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا۔ یہ سارے کا سارا وہی ان کا ایجنڈا ہے، وہی ان کی طریقے ہیں کہ ملک جو ہے نا وہ ٹوٹ جائے، ہم چوڑے بازار سوڑے، ہم رہیں، ملک جاتا جائے، اس پوزیشن میں لگے ہوئے۔ اب ایسی ساری صورتحال میں انڈین جو میڈیا ہے نا وہ چھلانگے مار رہا ہے، آپ اندازہ کریں، وہ چھلانگے مار رہا ہے، وہ بتا رہا ہے جی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیے کشمیر میں بڑا ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہ سارے کا سارا انڈیا جو ہے اس کو کہنا چاہیے اس کے اوپر اب وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا، وہ فائدہ اٹھانے کے چکر میں اس ساری کارروائی کا، اور یہ بڑا ہی افسوسناک، بڑا ہی دردناک یہ جو واقعات جو ہو رہے ہیں یہ وہ ہیں۔ شہید ڈاکٹر کھڑا ہوا، اس کو گولی لگی، وہ شہید ہو گیا، ایک اسکول کا بندہ ٹیچر تھا وہ شہید ہو گیا۔ اب یہ دیکھیں، ہر انسان نے جانا ہے، ہر انسان نے ایک دن جانا ہے، ہر انسان نے ایک دن مرنا ہے، ہر انسان کے آنے کا خوشی ہوتی ہے، جانے کا افسوس ہوتا ہے، یہ ایک نارمل سا پروسیجر، لیکن اس طرح جانا، یعنی اس طرح اپنے بندے مار دیں گے، اپنی پولیسیں مار دیں گی، اپنی پولیس آ کے مارے گی، اپنی فوج جا کے مارے گی۔ اور بی بی سی رپورٹ کیا کر رہا ہے؟ بی بی سی رپورٹ یہ کر رہا ہے کہ جس تنظیم کو قلعتم قرار دے دیا انہوں نے، وہ تنظیم اس کے کہنے پہ سارا کشمیر باہر ہے، یعنی کہ سارے کا سارا کشمیر جو ہے وہ دہشت گرد ہے۔
یعنی وہاں پہ جتنے بھی وہاں پہ آبادی جو بھی ہے ان کی وہ سارے کے سارے دہشت گرد ہے، وہ سارے کے سارے کے چور چکے ڈرامے باز ہیں سارے کے سارے. یہ صرف چند ایک لوگ جو ہے نا آسم منیر اس جیسے دو چار بندے یہ نا یہ صرف یہاں پہ کہنا چاہیے کہ حب الوطن ہے، باقی سب اللہ کا مال ہے. آئی جی کا اور بریگیڈیئر فہیم کا یہ برطانیہ میں اعلان کیا گیا کہ ان کو گرفتار کرنے پہ انہوں نے 10-10 کروڑ کا نام رکھا. یہ اس کے جواب میں ہے جو کہ انہوں نے رکھا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے رکھا. اور ایک بیچ میں سے ایک اور خبر بھی آ گئی ہے کہ جو آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں انہوں نے کہا جی کہ میں نے تو کسی کو قلم کرنے کے دستخط ہی نہیں کیے. یعنی یہ ایک ایسی خبر ہے جس سے ایک بات تو ثابت ہوتی ہے کہ یہ جو ٹریگر کیا گیا وہ غلط کیا گیا. دوسرے ایک بات اور ثابت ہوتی ہے کہ یہاں سے اب ہمیں تھوڑی سی گنجائش نظر آتی ہے کہ شاید یہ معاملات کو سیٹل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ جو قلم کرنے والا معاملہ ہے نا وہ ٹریگر کرتا ہے کہ لوگوں کے گھروں سے انڈین کرنسی نکالی جائے اور موبائل فون نکالے جائیں اور اس طرح سمیں نکالی جائیں اور یہ سارا کچھ کیا جائے، دہشت گرد قرار دینے کا ایک خرچہ. اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ یہ زیادہ بڑھے گا. اور کشمیری ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ ہر بندہ تقریباً یہ بات کر رہا ہے کہ اگر کشمیری یہاں پہ خاموش ہو گئے تو فارغ ہو، تسی فارغ ہو، بالکل فارغ ہو، بالکل پنجابیوں کی طرح فارغ ہو. تو نہ کوئی اگا تو نہ کوئی پیچھا. بہت بڑا کریک ڈاؤن ہوگا. پھر آپ کی سوچ ہوگی جو ہوگا قتل و غارت گری کریں گے. یہ ہر اس بندے کی کمیٹی والے جو ہے نا سارے کے سارے مارے جائیں گے، جتنے بھی ہر علاقے میں، ہر گاؤں میں، ہر محلے میں جتنے بھی یہ جو ہے یہ جو کمیٹیاں بنی ہوئی تھی اور ان کے جو بندے یہ سب آپ یقین کریں گے یہ مار دیں گے، خود کو ختم کر دیں گے اگر آپ آج یہاں پہ ہلکے سے ڈھیلے پڑ گئے. یہاں پہ آپ کھڑے رہے تو یہ مذاکرات بھی کریں گے. اور یہ جو خبر آ رہی ہے کہ جی پریزیڈنٹ نے کہا جی کہ میں تو سائن ہی کوئی نہیں کیتے، یہ کوئی ایسی میرے ذاتی خیال میں ایک ایسی ہوپ ہے کہ جس کے بعد آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ شاید ہمارے کچھ معاملات سیٹل ہو جائیں. لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے جو کھڑا ہونا ہے تو کسی نے تو کھڑا ہونا تھا نا. سر بلوچی مارے گئے، سب خاموش تھے. ہر جگہ ملک میں سندھ میں ظلم ہوتا رہا، ایم کے ایم بنتی رہی، فاطمہ جناح کے ساتھ ہوتا رہا، بھٹو کے ساتھ ہوتا رہا، سب کے ساتھ ہوا. لیکن اب آپ یہ کشمیری جہاں پہ کھڑے ہیں، اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں بڑی امپورٹنٹ ہے. بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے جی کہ پاکستان تحریک انصاف کہ جو اپوزیشن لیڈر ہیں ان کو ریزولوشن پیش کرنی چاہیے، ان کو قرارداد پیش کرنی چاہیے، ان کو سامنے آ کے کہنا چاہیے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. آپ کسی کو اس طرح کلعدم قرار نہیں دے سکتے. یہ کلعدم قرار دینے والے معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اگر آج آپ نے آواز نہ اٹھائی تو پاکستان تحریک انصاف بھی کلعدم قرار دی جائے گی. یہاں پہ عمران خان بھی کلعدم قرار دے دیا جائے گا. یقین کیجئے یہاں پہ یہ نواز شریف اور زرداری بھی کلعدم ہوں گے. لکھ لیں یہ میری بات، یہ سارے کے سارے کلعدم قرار دیے جائیں گے اس وقت تک جب تک آپ ان کے بوٹوں کے نیچے نہیں بیٹھیں گے. اگر آج آپ کو اپنی آزادی درکار ہے تو یہ تمام سیاستدانوں کو ایک جگہ کھڑے ہو کے کشمیر کے ساتھ کھڑے ہونا پڑے گا. آپ کو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اگر آپ کو اپنے اس ملک سے پیار ہے. آپ کو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا اگر آپ اس ملک کو، اس کشمیر کو اپنا سمجھتے ہیں، آپ کشمیریوں کو اپنا سمجھتے ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان اور کشمیر ہمارا حصہ ہے اور ہماری جان کا حصہ، ہمارے جگر کے ٹوٹے ہیں، تو آپ کو ان کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا. میں ان بندوں کو میں بالکل پسند نہیں کرتا. نواز شریف، شہباز شریف خاندان، یہ سارے کا سارا بڑے کرپٹ، بڑے گندے ہیں. لیکن اس موقع پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان تمام لوگوں کو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. پاکستان کے وزیر اعظم کو کشمیر کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. یہ جو سیاستیں کر رہے ہیں نا، یہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے، اس میں سے باہر نکلے. ان کو کاندھا مت دیں. اگر آج آپ نے کاندھا دیا ان لوگوں کو، اگر آج آپ نے ان لوگوں کو کاندھا دیا، آپ یقین کریں کہ آپ کی نسلیں بیٹھ کے روئیں گی. یہ اکراس دا بورڈ میں تمام لوگوں کو کہہ رہا ہوں، چاہے وہ اب حکومت میں بیٹھے ہیں چاہے حکومت کے باہر بیٹھے ہیں. اگر آج آپ لوگوں نے کشمیریوں کا ساتھ نہ دیا تو آپ یقین کریں کہ پاکستان کی اتنی بدترین تاریخ ہوگی کہ آپ کی سوچ ہوگی. آپ اس وقت پاکستان کو اس دور سے گزر رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو تمام لوگوں کو، اور کم از کم پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں، چاہے وہ سینٹ میں ہے چاہے وہ قومی اسمبلی میں، آپ لوگوں کو کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہونا یہ سراسر ظلم ہے. کسی کے مطابق 4 دن پہلے حساب لا لیا کہ تھے غدار بیٹھ رہے ہیں، یہ بیٹھے، پہلے آپ مذاکرات کرتے رہے لوگوں کے ساتھ، ایک دم سے آپ کو کرنسی نکلنی شروع ہو جاتی ہیں. یہی کچھ نے پنجاب میں کیا، یہی کچھ نے کراچی میں کیا، حیدرآباد میں کیا، سکھر میں کیا. یہ سارا کچھ وہاں کرتے کرتے اب یہاں پہ پہنچ گئے ہیں. یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے ملک پہ قبضہ کرنے کا. اس کے خلاف آپ کو کھڑے ہونا، اور پوری دنیا میں اس وقت جو ریزنٹمنٹ ہے، جس طرح پہ لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، یہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے کہ پاکستان تحریک یہ اپنا یو کے پارلیمنٹ میں 100 ممبران نے خط لکھ کے مطالبہ کیا ہے کہ اس بربریت کو پاکستان روکے. اور 40 کے قریب نے فارن آفس میں ملاقات کی ہے، ان کو بتایا کہ بھائی جان اے نہیں چلنا، انہوں تسی ہن روکو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہر جگہ پہ پاکستان تحریک انصاف کے، پاکستان کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، پاکستان کے مطالبات، پاکستان کی چیزوں کو آگے لے کے چلتے تھے. یہ سارے وہ ایم پیز ہیں جو آئی ایس آئی کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہے ہیں، اور وہ آج سارے کے سارے آپ کے خلاف ہیں.
سارے کے سارے آپ کے خلاف ہیں. یہ آپ کی فورن پالیسی, یہ ایپ پہ جی تہاڈی نوکری تے ایپ پہ جی تہاڈا حساب کتاب, یہ آپ کی فورن پالیسی, یہ آپ لے کے پاکستان کو چل رہے ہیں, یعنی کہ ڈوب مرنے کا مقام ہے. میں اب کیا کہوں اس سے زیادہ, اب کیا کروں. میں اجازت چاہوں گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.